دنیا میں महापरी अपने कमरे में मौजूद थी। इतने में कनीज अंदर आकर कहती है, अमीर सादतीन को मारने की कोशिश की गई है महापरी खातून। महापरी चौंक जाती है और फिर पूछती है, ऐसा करने की जुर्रत किसने की? कनीज कहती है, एक औरत ने, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो औरत कौन है। महापरी पूछती है, सादतीन अब कहाँ है? कनीज कहती है, ये मैं नहीं जानती, मैंने सुना है कि वो बुरी तरह जख्मी है। ये सुनकर महापरी का खास कमांडर कहता है, वो लाजमी अपने कमरे में होगा। महापरी कनीज को बाहर भेज देती है और फिर कहती है, ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है अब्दुल्ला, वो अपने कमरे में लाचार पड़ा होगा, तुम उसे कत्ल कर सकते हो, रियासत के लिए ये ज़रूरी है। अब्दुल्ला कहता है, मैं खुशी से अपनी जान हमारी रियासत और सुल्तान के लिए कुर्बान कर दूंगा महापरी खातून। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्लैजिक किले में गवर्नर क्रीतोस से खत लिख रहा था। मारिया भी वहीं मौजूद थी। इतने में अहमद अंदर दाखिल होता है और क्रीतोस के पास आकर कहता है, तुमने मुझे बुलाया है क्रीतोस? क्रीतोस कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम मिशन है आरिस, तुम निकाया जा रहे हो। ये खत लेकर शहनशाह के पास जाओ। अर्तुल को सोगट में आबाद होने से रोकने के लिए हमें फौज की जरूरत है। मैंने खत में हर चीज तफसील से लिख दी है। अहमद कहता है, वैसे भी अमीर सादतीन अर्तुल को कत्ल करने वाला है, हमें फौज की क्या जरूरत है? क्रीतोस कहता है, यह सिर्फ अर्तुल के लिए नहीं है। जब अमीर सादतीन सामसट की तरफ रवाना होगा, फिर हम हरकत में आकर कराजैसर किला वापस ले लेंगे। अहमद कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे शहनशाह फौज भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्रीतोस कहता है, वो जरूर भेजेंगे और तुम उस फौज के सरबराह बनकर वापस आओगे। फिर अहमद खत लेकर रवाना हो जाता है। अर्तुल और गुनल्प आमने सामने खड़े थे। अर्तुल कहता है, उस मजलिस में मौजूद सरदार सादतीन के खिलाफ बगावत करने वाले थे, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि वो ऐसा करके रियासत को खतरे में डाल सकते हैं तो वो पीछे हट गए। गुनल्प कहता है, और उन्हें पीछे हटने पर तुमने आमादा किया अर्तुल, क्या ऐसा ही है? अर्तुल हाँ में सारे लाता है। फिर गुनल्प कहता है, तुम कब झूठ बोलना बंद करोगे अर्तुल? तुमने देख लिया है कि तुम्हारी मौत पक्की है, इसलिए तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। अर्तुल कहता है, तुमने बहुत से बेगुनाहों की जान ली है, इसलिए अब तुम दोनों जहानों में अपने जुराइम की कीमत चुकाओगे। तुम सादतीन के एक कुत्ते और कातिल के तौर पर मरोगे। रुको, अब के लिए ये जीत गया है। तुमने वादा किया था अर्तुल, मेरे सिपाहियों को जाने दो। सिपाहियों, जाने दो इनको। इसके बाद गुनल्प कहता है, मुझे खत्म कर दो अर्तुल, अमीर सादतीन तुमसे इसका हिसाब लेंगे। अर्तुल कहता है, शुरू से मैं यही समझा था कि तुम्हारी नीयत अच्छी है, हत्ता के सादतीन के साथ तुम्हारी वफादारी ने बहुत सी जानें ले ली हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा गुनल्प। यह सुनकर कुतलुबे कहता है, इस कातिल को आप जिंदा नहीं छोड़ सकते अर्तुल साहब। लेकिन अर्तुल कहता है, सादतीन मुझे मारने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन जब तक तुम हाकिम आला हो, तुम कराजैसर और मेरे कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि तुम एक इज्जतदार आदमी हो। हमारी लड़ाई रियासत के खिलाफ नहीं, बल्कि कुत्ते सादतीन कोपिक के साथ है। अब मैं तुम्हें आज़ाद करने लगा हूँ गुनल्प, इंशाल्लाह तुम हकीकत को देखने तक जिंदा रहोगे। गुनल्प कहता है, यह अभी खत्म नहीं हुआ अर्तुल साहब, हम दोबारा मिलेंगे। यह कहकर गुनल्प वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने साथियों के साथ एक गार में मौजूद था और कुतलुबे के चचा से पूछता है, आपने हमें कैसे तलाश किया गारकिन साहब? गारकिन कहता है, हमने उस कुत्ते को पकड़ लिया था जिसने अमीर सादतीन को उस मुलाकात के बारे में बताया था। मुझे यकीन था कि सादतीन अपने आदमी जरूर भेजेगा, इसलिए मैं आ गया। अर्तुल कहता है, आप फौरन अपने कबीले को किसी और जगह मुंतकिल कर दो और पीछे कोई निशान ना छोड़ना, वरना अमीर सादतीन अपने आदमी भेजकर सबको मरवा देगा। गारकिन कहता है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सादतीन इस रियासत का सुल्तान बन जाएगा। अर्तुल कहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे गारकिन साहब, चाहे हमारी जान चली जाए। वक्त आने पर मैं सादतीन को मार डालूंगा। जब तक हम उसे छुटकारा हासिल नहीं कर लेते, तब तक वापस अपने कबीले नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कोनिया में महापरी का कमांडर अब्दुल्ला कुछ सिपाहियों के साथ सादतीन के कमरे की तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था,
آج ہم سعادتین اور اس کے سارے وفادار سپاہیوں کو ختم کر کے ریاست کو بچا لیں گے۔ پھر وہ اس کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک سپاہی فرش پر پڑا خون صاف کر رہا تھا۔ عبداللہ پوچھتا ہے، امیر سعادتین کہاں ہے؟ سپاہی کہتا ہے، امیری حضرت اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر روانہ ہو گئے ہیں۔ عبداللہ اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، امیر سعادتین پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کہاں ہے وہ؟ سپاہی کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ عبداللہ کہتا ہے، تو پھر تم فرش پر پڑے اس خون کا جواب دو گے، گرفتار کر لو اس کو۔ اسی دوران سعادتین ایک ویران جگہ پر کسی مہمان خانے میں موجود تھا اور خواب میں اسے ارطغرل اور اسلحان ڈرا رہے تھے۔ پھر سعادتین گھبرا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا خاص آدمی قائرالدہ کہتا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے امیری حضرت۔ سعادتین پوچھتا ہے، میں کہاں ہوں قائرالدہ؟ قائرالدہ کہتا ہے، مہمان خانے میں امیری حضرت، میں آپ کی زندگی کے لیے خوفزدہ تھا، اس لیے میں آپ کو خفیہ طریقے سے یہاں لے آیا، محل والے نہیں جانتے کہ آپ کہاں ہیں۔ اتنے میں سعادتین کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اسلحان اس کے کمرے میں آ گئی ہو۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے آدمی سے پوچھتا ہے، کیا اسلحان کی لاش قبیلے کی طرف بھجوا دی ہے؟ قائرالدہ کہتا ہے، جی ہاں امیری حضرت۔ سعادتین کہتا ہے، اس کی لاش مجھے ترگت اور ارطغرل دے گی۔ قائرالدہ کہتا ہے، آپ کی فوج تیار ہے امیری حضرت، جیسے ہی آپ کی صحت بحال ہوگی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ کونیا میں عبداللہ واپس آ کر مہاپری کو بتاتا ہے کہ وہاں صرف ایک سپاہی موجود تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ سعادتین جنگ پر روانہ ہو گیا ہے۔ فرش پر خون بھی موجود تھا۔ مہاپری کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ غلیظ بچ گیا اور اسے خفیہ طریقے سے یہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ اب تم پتہ لگاؤ کہ وہ عورت کون تھی جس نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ سلطان غیاث الدین جنگل میں شکار کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش شخص ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ پھر غیاث الدین کہتا ہے، سواس کے وزیر حسام الدین کراجہ، خوش آمدید۔ حسام الدین کہتا ہے، شکریہ سلطان۔ غیاث الدین پوچھتا ہے، آپ کے یہاں آنے کے بارے میں کس کو پتا ہے؟ حسام الدین کہتا ہے، کسی کو بھی نہیں سلطان۔ غیاث الدین کہتا ہے، میں آپ کو ایک اہم ذمہ داری دینا چاہتا ہوں امیر حسام الدین۔ ہماری ریاست مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ ایک سانپ ہماری گردن کے گرد لپٹ گیا ہے، اب اس کا سار اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ حسام الدین کہتا ہے، کیا وہ امیر سعادتین کوپک ہے؟ غیاث الدین کہتا ہے، جی ہاں۔ حسام الدین کہتا ہے، اسے بہت پہلے مار جانا چاہیے تھا۔ اس کی موجودگی ریاست اور آپ کی حکمرانی دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سلطان علاء الدین کی روح کو سکون ملے گا۔ غیاث الدین کہتا ہے، اس ذمہ داری میں ایک اور آدمی بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگا، اس کے بغیر آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ حسام الدین پوچھتا ہے، کون ہے وہ سلطان؟ غیاث الدین کہتا ہے، ارطغرل صاحب۔ دوسری طرف احمد غار میں ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ملنے کے بعد بتاتا ہے کہ گورنر کریتوس مجھے نکایا بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں شہنشاہ سے اس کے لیے فوج طلب کروں اور پھر اس فوج کی سربراہی کروں۔ ارطغرل کہتا ہے، تو وہ سوگٹ کو اپنے پاس رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ احمد کہتا ہے، مسئلہ صرف سوگٹ کا نہیں ہے سردار، وہ سعادتین کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قارا جیسر قلعہ بھی واپس لینا چاہتا ہے۔ آپ کیا کرو گے؟ ارطغرل کہتا ہے، سوگٹ میں آباد ہونے سے پہلے میں سعادتین کوپک کا سار اتاروں گا۔ اب تم نکایا جاؤ اور فوج کی سربراہی کرو تاکہ اس فوج کی کمانڈ ہمارے پاس آ جائے۔ ابھی ہمیں جلد واپس قبیلے جانا ہوگا تاکہ ہمیں انہیں بتا سکیں کہ ہمارا کیا ارادہ ہے، پھر ہم انہیں اللہ حافظ کہہ کر اپنے مشن پر روانہ ہو جائیں گے۔ اسی دوران جنگل میں غیاث الدین امیر حسام الدین کو کہتا ہے، سعادتین سامسٹ قلعہ فتح کرنے کے لیے جائے گا، واپسی پر وہ سواس میں آرام کرے گا، اسی دوران آپ اس کو مارنے کی تیاریاں شروع کر سکتے ہو۔ حسام الدین کہتا ہے، سعادتین میری عزت کرتا ہے، جب وہ سفر سے واپس آئے گا تو میں مزید اس کا اعتبار حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر اس کے لیے جال بچھاؤں گا۔ اب مجھے جلد ارطغرل صاحب سے ملنا ہوگا۔ پھر غیاث الدین اسے خط دیتے ہوئے کہتا ہے، اس پر میری مہر لگی ہوئی ہے، یہ ایک خفیہ فرمان ہے، یہ ارطغرل صاحب کو دکھانا، وہ آپ پر اعتبار کر لے گا۔ دوسری طرف سعادتین ایک مہمان خانے میں موجود تھا اور اسے بار بار اسلحان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ایک آئینے میں اسے اسلحان دکھائی دیتی ہے جو کہہ رہی تھی، ترگت اور ارطغرل تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم ذلت والی موت مرو گے۔ سعادتین کہتا ہے، میں مرحوم سلطان کے حسرف کا حقیقی بیٹا ہوں، میری والدہ شہناز خاتون نے مجھے سلطان بنانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے ایک ناجائز بچے کے طور پر پروان چڑھایا گیا تھا، لیکن سلجوق تخت کا اصل وارث میں ہوں، تم مر چکی ہو، ارطغرل اور ترگت بھی مریں گے۔ اسلان کہتی ہے،
تم ایک ناجائز بچے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سعادتین، اور ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، تم کبھی سلطان نہیں بن پاؤ گے۔ یہ سن کر سعادتین غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا خاص آدمی کارالدہ اندر آ کر کہتا ہے، گنلب صاحب آئے ہیں، اس کے علاوہ کار جیسر قلعے سے آئدومش نے یہ خط بھیجا ہے۔ سعادتین کہتا ہے، اعلیٰ، لازمی ماریا نے اپنا کام کر دیا ہوگا۔ پھر سعادتین خط پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، گورنر کریتوس نے فوج طلب کرنے کے لیے آرس کو نکایا بھیج دیا ہے۔ کارالدہ کہتا ہے، تو وہ سوگڑ کو ارطغرل کی قبر بنا دیں گے۔ سعادتین کہتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو میں سامسٹ سے واپس آ کر اپنی فوج سے کائی والوں کو کچل ڈالوں گا۔ اب گنلب کو اندر بھیجو۔ گنلب اندر آ کر پوچھتا ہے، امیری حضرت، کس نے کیا یہ؟ سعادتین کہتا ہے، ایک عورت جسے ارطغرل نے بھیجا تھا۔ جب وہ خود ایسا نہیں کر سکا تو اس نے ایک عورت کو بھیج کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ گنلب کہتا ہے، تو جب ارطغرل ترک سرداروں کے ساتھ مل کر بغاوت کا منصوبہ بنا رہا تھا، اس نے محل میں قاتل بھی بھیج دیا۔ غدار سردار مارے گئے ہیں، لیکن ارطغرل اور گارکن بے اپنے بھتیجے قتلو بے کے ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کر سعادتین پریشان ہو جاتا ہے اور پانی مانگتا ہے۔ پانی پینے کے بعد سعادتین کہتا ہے، میں سامسٹ قلعہ فتح کرنے جا رہا ہوں، میں اپنی غیر موجودگی میں یہاں کوئی مسئلہ نہیں چاہتا۔ گنلب کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں ارطغرل کو ڈھونڈ لوں گا۔ سعادتین کہتا ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ تمہیں کہاں ملے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اب وہ بکوڑا ہو چکا ہے، اب وہ اپنے قبیلے جائے گا تاکہ ان کو الوداع کہہ سکے، پھر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے روانہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی سنگر تیگن اور وہ وحشی ترگت اور بامسی بھی ہوں گے، لیکن جب وہ قبیلے پہنچیں گے تو انہیں اس عورت کی لاش ملے گی جسے انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تم انہیں بالکل موقع نہ دینا اور سب کو قتل کر دینا، قبیلے میں کسی بار بھی رحم نہ کھانا۔ گنلب کہتا ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، امیری حضرت، ارطغرل کو مجھے مارنے کا موقع ملا تھا، لیکن اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑا؟ یہ سوچ کر میں پاگل ہو رہا ہوں۔ سعادتین کھڑا ہو کر کہتا ہے، گنلب، اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم اس کے قبیلے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو۔ اس کی چالوں سے بیوقوف مت بننا، جاؤ اور اپنی ذمہ داری نبھاؤ، ہماری ریاست کو اس ڈاکو سے بچا لو۔ گنلب کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم ہے میری حضرت۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔